अब पेश है गुड मॉर्निंग J&K। मुसाफिर अबदी की नहीं कोई मंजिल, मुसाफिर अबदी की नहीं कोई मंजिल, यहाँ कयाम किया या वहाँ कयाम किया, तेरी वफा ने बड़े मरहले किए आसान, तेरी वफा ने बड़े मरहले किए आसान, फरोग सुबह को तूने फरोग काम किया। आप सभी देखने वालों का, दोस्तों का इस्तकबाल और खैर मकदम प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K के एक और शुमारे में हमारी तरफ से प्यार, खुलूस, ताज़ीम और तकरीम भरा सलाम कबूल करें। और हर दिन की तरह आप सभी के लिए हमारे लबों पर यही दुआ, यही उम्मीद, यही आरज़ू कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपके मंसूबों में आपको कामयाबी मिले, आपकी कोशिशें रंग लाएं और आपकी काविशों का आपको समर मिले। हस्ब दस्तूर, हस्ब मामूल अपने मुकर्रर वक्त पर प्रोग्राम का नया ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर। आज एक बहुत अहम दिन और एक बहुत अहम शख्सियत के बारे में प्रोग्राम में बात होगी, लेकिन उससे कबल आप जानते हैं कि प्रोग्राम को दो मेज़बान प्रेजेंट करते हैं। मैं रहूँगा आपके साथ काजी मोहम्मद अम्मार और मेरे साथ रहेंगी हुमैरा शफी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, घर में सभी अल्लाह का करम, अल्लाह का करम। जी अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद आप सभी का आपके अपने मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K में। आज आप सभी जानते हैं आज महात्मा गांधी जी जयंती है उनकी, और आपको ये भी बताना चाहेंगे कि आज ही के दिन 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में उनका जन्म हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उन्हें न सिर्फ भारत से बाहर दुनिया भर के लोग जानते हैं, कई सारे लोग उन्हें फॉलो भी करते हैं। हमारे देश को आज़ादी दिलाने में उनका बहुत ज़्यादा रोल रहा। नाज़रीन, आज ही के दिन दुनिया भर में इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस भी मनाया जा रहा है, क्योंकि फिलॉसफी, जी बिल्कुल, क्योंकि गांधी जी को बहुत ज़्यादा भरोसा था नॉन वायलेंस पे। उनका यही सपना था कि हमारे देश में जितने भी लोग रहते हैं सबको इक्वल राइट्स मिले, इक्वल दर्जा मिले। बिल्कुल हुमैरा, देखिए आपने तो इसका सारा कॉन्टेक्स्ट दे दिया। उनका नाम क्या था, वो कहाँ पे पैदा हुए थे। यूजुअली जब भी इस तरह के औकात आते हैं, इस तरह का मौका आता है, तो हम सब खराज पेश करते हैं उस अजीम लीडर को, उस अजीम रहनुमा को, जो न सिर्फ हमारे देश के लिए बाइस फ़ख्र हैं, बाइस इफ्तिखार हैं, बल्कि जो दुनिया भर के लीडर्स हैं उनसे इंस्पायर हुए हैं। अब ये जो बातें हैं कि वो उन अदम तशद्दुद, हक और जो सोशल जस्टिस का उनका नारा था, और इसके साथ साथ जो सोसाइटी से मुतल्लिक उनकी सोच थी कि एक सोसाइटी किस तरह की होनी चाहिए, इसके बारे में तो हम बहुत ज़्यादा कभी कभार रिपीटेशन भी हो जाती है, हम बार बार इसको जिक्र में लाते हैं। लेकिन एक जो बहुत ही स्ट्राइकिंग चीज़ जिसने मुझे बहुत उनकी तरफ माइल किया या मुझे रागिब किया या इंस्पायर किया, जो बहुत ही मुतासिर कुन है, आप देखिए, एक तो आप जब उनकी शक्ल को देखते हैं, उनकी कद काठी को देखते हैं, धोती पहन के एक ढीला डाला इंसान, पूरा तन भी ढांप के नहीं है, लेकिन उनके पास जो एक चीज़ थी वो फौलाद का वो हौसला था, वो जो उनके पास वो हिम्मत थी और हौसला था।
آپ دیکھیے کہ اگر ہم اس زمانے کی صورتحال پہ غور کریں، حالات ایسے تھے کہ بہت سارے وقت کے بادشاہوں نے، بڑے بڑے لیڈرز نے یہ تسلیم کر لیا تھا شاید ہمارا مقدر غلامی ہی ہے، لیکن وہ آتے ہیں اور نان وائلنس کے اس ہتھیار کو اپناتے ہیں اور اپنی قوم کو، اپنی عوام کو بیدار کرتے ہیں، ان میں یہ احساس بیدار کرتے ہیں کہ نہیں، آپ غلامی کے لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں، آپ اس لیے پیدا نہیں ہوئے ہیں کہ کوئی بیرون طاقت آئے اور آپ پہ مسلط ہو جائے اور آپ کا استحصال کرے۔ آپ کے پاس بھی وہ ذرائع ہیں، آپ کے پاس بھی وہ وسائل ہیں جس سے آپ ایک بہت ہی عظیم، ایک بہت ہی ترقی یافتہ قوم بن سکتے ہیں، بشرطے کہ آپ متحد ہو جائیں، آپ کچھ چیزوں پہ متفق ہو جائیں۔ آپ کو لوگ تقسیم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ بس متحد ہو جائیں، متفق ہو جائیں، اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک بہتر مستقبل کی آپ تشکیل کر سکتے ہیں۔ اور ان کے اس جذبے نے، ان کی اس سوچ نے ان کے خواب کو شرمندہ تعبیر بھی کیا، اور آپ دیکھتے ہیں کہ آزادی کی جو جدوجہد ہے اس میں انہوں نے کس طرح کا رول ادا کیا۔ اور آج جن کانسیپٹس کے بارے میں ہم ہمارا بات کرتے ہیں، جیسے سیلف ریلائنس، سسٹینیبلٹی، وہ تب ان کانسیپٹس کے بارے میں بات کرتے تھے کہ ہم اپنے ریسورسز کو کیوں نہیں یوٹیلائز کر رہے ہیں، ہم اپنی معیشت کو کیوں نہیں بہتر بنا رہے ہیں، ہم قدرت نے ہمیں دیا ہے ہم اس کو بروئے کار کیوں نہیں لا رہے ہیں۔ اور سماجی برابری، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہاں پہ ابھی بھی پارشیلٹی ہے، ڈسکرمنیشن ہے، انصاف نہیں ملتا، تو وہ چاہتے تھے کہ یہ ایک انصاف پسند قوم بنے جہاں پہ انصاف ہی اس کا نعرہ ہو اور سب کو اپنے حقوق ملیں، کوئی بھی ڈسکرمنیشن نہیں ہو، کوئی بھی تقسیم نہیں ہو، تب جا کے یہ قوم جو ہے آگے بڑھے گی۔ بالکل صحیح۔ ایک ان کا کوٹ ہے جو کہ مجھے بہت ہی زیادہ ذاتی طور پر انسپائر کرتا ہے، Be the change you wish to see in the world۔ lovely۔ بالکل۔ ان کے یہ جو اپارٹ فرام دا کنٹریبیوشنز، جو ان کے کوٹس ہیں نا، آپ دیکھیے بہت سارے ادیبوں اور شاعروں کو انہوں نے انسپائر کیا، اور جب ان کا انتقال ہو گیا، جب وہ اس دنیا سے چلے گئے، تو بہت سارے شعراء نے ان پہ پھر نظمیں لکھیں اور ان کو خراج پیش کرتے ہوئے بہت سارے کلام لکھے، کیونکہ وہ خود بھی ایک اچھے لیکھک تھے۔ جیسے آپ نے کہا کہ بی دا چینج یو وش ٹو سی ان دا ورلڈ، آز تہ چھِ سٲری یژھان چینج، آز تہ چھِ سٲری یژھان تبدیلی، مگر سُہ تبدیلی انن وول گژھِ آسُن بیاکھ، نہیں سُہ گژھِ انُن بیاکھ، أسۍ کرہو نہٕ تتھ منٛز کنٹریبیوٹ کہیٖنۍ۔ مسئلہ جو آج ہمیں درپیش ہے وہ یہی ہے کہ تبدیلی سب چاہتے ہیں، لیکن اس تبدیلی میں ہم کیا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں، اس ذمہ داری کا احساس ہمیں نہیں ہے۔ جی، جیسا کہ آپ فرما چکے ہیں کہ بہت ساری ایسی بڑی بڑی پرسنالٹیز جیسے کہ البرٹ آئنسٹائن تھے، اسٹیو جابس، وہ ان سے انسپائر ہوئے تھے، ان کی ٹیچنگز کو فالو کرتے آ رہے تھے، اور انہوں نے بہت زیادہ کوشش کی جو ہمارے لوکل ریسورسز تھے ان کو یوٹیلائز کرنے کی، ہمارا جو اپنا کلچر ہے اس کو پرزرو کرنے کے لیے انہوں نے کوشش کی، اور وہ چاہتے تھے کہ ہمیں زیادہ تر اپنے ریسورسز استعمال کرنے چاہیے، نہ کہ اور کسی پہ ریلائی کرنا چاہیے، تاکہ ہم خود کفیل بن جائیں۔ خیر یہ تو ایک مطلب توجہ طلب بھی ہے اور ایک طویل بحث ہے، اگر ہم ان کی شخصیت پہ، ان کے گوشوں پہ بات کریں تو پھر مشکل یہ ہو جاتا ہے کہ کن پہلوؤں کو ہم زیر بحث لائیں اور کن سے گریز کریں، لیکن آج ہم تفصیلاً چونکہ بات کرنے والے ہیں، اس لیے پہلے موسم اور ٹریفک سے متعلق اپڈیٹس ان کے۔ جی بالکل ناظرین، آپ کو سب سے پہلے بتانا چاہیں گے ہمارے یہاں سری نگر کا موسم خوشگوار ہی رہے گا۔ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو زیادہ سے زیادہ 27، کم سے کم 12 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع ہے۔ جموں میں زیادہ سے زیادہ 33، کم سے کم 22 ڈگری سیلسیس رہنے کی توقع۔ شہراؤں کے حوالے سے بتاتے چلے، آج نیشنل ہائی وے 44 پر چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت دی گئی ہے۔ مغل روڈ پر بھی چھوٹی اور بڑی گاڑیوں کو دونوں طرف سے چلنے کی اجازت ملی ہے۔ مزید اطلاعات کے لیے دیے گئے نمبرات جو کہ آپ کی ٹیلی ویژن سکرینز پر ابھی اویلیبل ہیں، آپ ان سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ ہمیرا۔ اور ناظرین محترم، بڑی قداور شخصیات کی جو خوبصورتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے زمانے میں بات کہتے ہیں، لیکن آج کے زمانے میں بھی ان کی سیکھ، ان کے جو اسباق ہیں وہ اتنے ہی ریلیونٹ ہیں جتنے تب تھے۔ تو آج کے کنٹمپریری اس ورلڈ میں ہم کس طرح سے ان کی سیکھ، ان کی آئیڈیالوجی، ان کی فلسفی کو انکارپوریٹ کر کے اپنی معاشرے کو بہتر بنا سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم ضرور بات کریں گے تفصیلاً اپنے مہمان سے جو یہاں پہ تشریف فرما ہے اس وقت۔ لیکن آج چونکہ موقع بھی ہے
اور دستور بھی ہے کہ ہم اپنے چینل کے مادھیم سے بھی، اس پروگرام کے مادھیم سے بھی ان کی شخصیت کو، گاندھی جی کی شخصیت کو ہم ایک خراج پیش کریں، اور خراج پیش کرتے ہوئے ان کی خدمات کو بھی سراہیں. اسی پہ مبنی یہ پروگرام میں پہلے ایک سیگمنٹ دیکھتے ہیں، اس کے بعد اپنے مہمان سے ملاقات ہوگی، بہت ساری باتیں ہوں گی. پورے 9 بجے تک ہمارے ساتھ بنے رہیے، دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے. جنگ آزادی کے دوران ملک کے سیاسی افق پر بے شمار درخشندہ ستارے ابھرے، جنہوں نے فرنگیوں کے دلوں میں ایک لرزہ طاری کر دیا، اور پھر بر صغیر کے افق پر ایک ایسا تابناک ستارہ جلوگر ہوا جس کی آب و تاب رہتی دنیا تک قائم رہے گی. یہ تابناک ستارہ تھا موہن داس کرم چند گاندھی. موہن داس کرم چند گاندھی کی آمد نے تحریک آزادی میں ایک نئی روح پھونکی اور وطن پر نثار ہونے والوں میں ایک نیا جوش، ایک نئی امنگ امڑ آئی. جوش آزادی کا ایک ایسا سیلاب امڑ آیا جو فرنگی حکومت کو تنکے کی طرح بہا لے گیا. مہاتما گاندھی نے عدم تشدد کا ایک ایسا منتر پھونکا کہ ہر کس و ناکس ان کا گرویدہ ہو گیا، اور بالآخر عدم تشدد اور عزت نفس کی جیت ہوئی. ہر سو خوشیوں اور مسرتوں کا عالم تھا، لیکن اچانک خوشی اور مسرتیں غم میں تبدیل ہوئیں. ملک 2 حصوں میں بٹ گیا. قتل و غارت گری اور خون خرابے کا بازار گرم ہوا. مہاتما گاندھی نے اس خون خرابے کو روکنے کے لیے اپنا بھرپور حصہ ادا کیا اور جگہ جگہ عدم تشدد اور آپسی بھائی چارے کا پیغام لے کر گئے. لیکن اسی جدوجہد میں نتھو رام گوڈسے نامی شخص نے 30 جنوری 1948 کو اس تابناک ستارے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بجھا دیا. سارا عالم غم و ماتم میں ڈوب گیا. لیکن سچ یہی تھا کہ مہاتما گاندھی مرے نہیں. آج کل کے دور میں جب ہر طرف تشدد کے بادل منڈلاتے دکھائی دے رہے ہیں اور ہر انسان خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے، ایسے میں مہاتما گاندھی کا عدم تشدد کا پیغام بے حد اہمیت کا حامل ہے. آج جب ہم مہاتما گاندھی کو ان کی برسی پر خراج عقیدت ادا کرتے ہیں تو ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہم ان کے دکھائے ہوئے راستے پر چل کر ان ہاتھوں کو روکیں جو تشدد کو ہوا دے رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے مہاتما گاندھی جی پہ یہ زبردست سیگمنٹ. مہاتما گاندھی جی ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ ہے، کیونکہ ناظرین سچ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، سچ کبھی بھی نہیں مرتا. بالکل صحیح بات. اور جیسا کہ آپ کہہ رہی تھی، جو اس سیگمنٹ میں بھی ہم نے دیکھا کہ آج کل 400 تشدد کے بادل منڈرا رہے ہیں اور انسان خود کو غیر محفوظ محسوس کرتا ہے. لیکن ان کا جو خاصہ تھا، ان کی جو فلسفے کا خاصہ تھا، یا آپ کہہ لیں جسٹ تھا، وہ یہی تھا کہ جب ہم ایک ملک کی، ایک قوم کی تشکیل کریں تو وہاں ہر انسان ایک تو برابر محسوس کرے اور محفوظ محسوس کرے. اور آپ دیکھیے ان کا جو ایک کوٹ ہے، این آئی فار این آئی ول اینڈ اپ میکنگ دا ہول ورلڈ بلائنڈ. اگر آپ بدلے کی بھاونا اپنے دل میں رکھتے ہیں، جو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ انسانی رشتے جو ہیں، انسانی تعلقات ہم خراب کر دیتے ہیں کیونکہ کوئی آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ اتفاق نہیں رکھتا، یا ذرا سا کچھ کلیش آ گیا، کوئی رنجش بیچ میں آ گئی تو ہم رشتے توڑ دیتے ہیں. بدلے کی بھاونا ہمارے دل میں ابھرتی ہے، نفرت ابھرتی ہے. تو یہ جو نفرتیں ہیں، یہ ایک تو آپ کو خود کیا کہتے ہیں تکلیف پہنچاتی ہیں، اس کے بعد جو آپ کے تعلقات ہیں اس کو بھی مسمار کر دیتی ہیں، اور جو معاشرے کا یہ ایک فیبرک ہے، یہ جو معاشرے کا یہ ایک بندھن ہے، یہ ایک جوڑ ہے انسانوں کے بیچ میں، اس کو بھی داغدار کر دیتی ہے. تو ان کی سیکھ مجھے لگتا ہے کہ
جگہ جگہ پہ کام آتی ہے اور زندگی کے ہر ڈائمنشن میں آپ دیکھیں، ہر فیلڈ میں دیکھیں تو ان کے کوئی نہ کوئی ان کا کوٹ، کوئی نہ کوئی ان کی بات جو ہے آپ کے کام آ جائے گی۔ آج ہم نے یہاں پہ یہ محفل اسی لیے سجائی ہے تاکہ ان کو خراج ہم پیش کر سکیں، ان کو بھی آج ہم یاد کر سکیں۔ ویسے تو ہمارے دلوں میں وہ ہمیشہ ہی زندہ ہیں، لیکن آج بالخصوص ان کو یاد کرنے کا دن ہے، ضرور یاد کریں گے، لیکن پہلے ایک وقفے کے لیے رکتے ہیں۔ کشمیر، ایک نام، ایک احساس، جس کی پہچان دکھتی ہے پشمینہ کے دھاگوں کی باریکی میں، مہمان نوازی کے ذائقے میں، موسیقی کی کشش میں، اور ہر گھر کی ہر دیوار میں، جو بنے ہیں خیبر سیمنٹ سے اور کشمیر کے ہر ذرے کی طرح دل سے۔ خیبر سیمنٹ، دل سے بنا۔ جی ناظرین محترم، ویلکم بیک۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گڈ مارننگ جے اینڈ کے، جو روزانہ ہم 8 بجے سے لے کر 9 بجے تک آپ تک پہنچاتے ہیں۔ آج گاندھی جینتی پہ جب مہمان کا انتخاب کرنا تھا تو اتنی بڑی شخصیت کے بارے میں بولنے کے لیے، ان کے شخصیت کے مختلف گوشوں کو، ان کی وضاحت کرنے کے لیے جب مہمان کا انتخاب کرنا تھا تو وہ بھی بہت کریٹیکل تھا۔ اس لیے ہم نے انتخاب ایک ایسی شخصیت کا کیا جن کا پولیٹیکل سائنس میں جن کو بہت زیادہ عبور ہے، ان کی مہارت ہے اس فیلڈ میں، اور دوسرا یہ کہ وہ ایک پولیٹیکل انالسٹ بھی ہے۔ یہاں کی بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز، بڑے بڑے چینلز، نہ صرف ملک کی بڑی بڑی چینلز بلکہ بین الاقوامی سطح پہ بھی بڑے بڑے چینلز ان کو مدعو کرتے ہیں اور پھر ان کی رائے جانتے ہیں کسی سیاسی مسئلے کے حوالے سے۔ بہت زیادہ مہارت اور عبور ہے ان کو حاصل اپنے کام پہ، اور اسی فیلڈ میں انہوں نے تعلیم و تربیت بھی حاصل کی، اور پولیٹیکل سائنس ہی وہ اپنی زندگی میں پڑھاتے رہے، خود بھی پڑھا ہے اور لوگوں کو بھی پڑھاتے رہے۔ میری مراد ہے جناب گل محمد وانی صاحب سے، جو فارمر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہیں پولیٹیکل سائنس کشمیر یونیورسٹی۔ گل محمد صاحب السلام علیکم، آپ کا بہت بہت استقبال پروگرام گڈ مارننگ جے کے۔ جی آپ کا شکریہ۔ اس سے قبل کہ ہم گاندھی جی کی شخصیت، ان کے کارناموں پہ بات کریں، تہند سو یم قسمک تم لیڈر یت کن تمو لکن ہند دل وزنائی، یت کن تمو وت ہو لکن، مگر یل انسان پنہ زندگی کن وچھان تمس تہ آسان زندگی مز کی وت ہاوک آسان آمد باغی، جو اس کو انسپائر کرتے ہیں، جو اس کو راہ دکھاتے ہیں، اور پھر اس کی زندگی ایک شیپ لیتی ہے، ایک روٹ اختیار کرتی ہے۔ اس ونتو یہ زندگی ہند یل تھی ابتدائی تو آغاز یل تھی یاد چھو کران، یعنی لکچارک دور سہ کیُتھ اوس، تو یہ پولیٹیکل سائنسس کن کت کن گئی تھی رٲغب تھوڑا بہت؟ جی عمار صاحب، حمیرہ جی، دوردرشن کے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ یہاں پر ہیں، آپ سب لوگوں کا شکریہ، اس لیے کہ آپ نے مجھے یہاں انوائٹ کیا، اور وہ بھی اس بڑے امپورٹنٹ پروگرام میں۔ جی میری پوری تعلیم تقریباً کشمیر میں ہی ہوئی۔ میرا تعلق اننت ناگ ضلع سے ہے، قاضی گنڈ سے ہے۔ اچھا، تو اننت ناگ ڈگری کالج سے پہلے پڑھا، پھر اس کے بعد کشمیر یونیورسٹی میں تقریباً میری ساری ایجوکیشن پی ایچ ڈی تک کشمیر یونیورسٹی میں ہی ہوئی، اور پھر اپوائنٹمنٹ بھی کشمیر یونیورسٹی میں ہی ہوئی۔ اچھا، تو کشمیر یونیورسٹی میں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو میں نے ہیڈ کیا، اور پھر جو یونیورسٹیز میں جو کام ہوتا ہے پڑھانے کا، لکھنے کا، آؤٹ ریچ کا، اس میں بھی کافی، اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک پروگرام جس کا میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں پر، وہ یہ کہ ایک بار کشمیر یونیورسٹی میں ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ یونیورسٹی میں باہر سے جو بچے ہیں فارن اسٹوڈنٹس، اور پرٹیکولرلی جو ہمارے نیبرنگ کنٹریز ان کو کیوں ہم کشمیر یونیورسٹی میں نہیں لا سکتے؟ تو وہ ایک بڑا ایک ایم او یو اس پر سائن ہوا، اور تقریباً جتنے بھی ہمیں جن کو ہم کہتے ہیں سارک کنٹریز، وہاں سے ہم نے بچے لائے، اور تقریباً 20 اسٹوڈنٹ جو تھے انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے اپنی ڈگریاں لی۔ وہ ایک پروگرام تھا جس کا اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ میں اس وقت ڈائریکٹر تھا اس انسٹیٹیوٹ کا۔ تو اس وقت میں دہلی میں ایک انسٹیٹیوشن ہے سینٹر فار ملٹی لیول گورننس، میں وہاں ان کا سینئر فیلو ہوں اس وقت کشمیر یونیورسٹی چھوڑنے کے بعد۔ باقی اور بھی کچھ انسٹیٹیوشنز ہوتے ہیں نیچرلی ایک اکیڈمک لائف میں، اور اکیڈمک لائف کے باہر بھی، چونکہ میرا جیسے آپ نے کہا
کہ ایک سول سوسائٹی ایک ایکٹیوسٹ کے اس کا کیپیسٹی میں بھی بہت سارے انسٹیٹیوشنز کے ساتھ ایک بلکہ آپ کے یہاں دوردرشن کے ساتھ بھی ایک ایفیلیشن رہی ہے. اچھا ریٹائر کب آپ ہو گئے کشمیر؟ میں 1 سال پہلے کشمیر یونیورسٹی سے سپر انویٹ ہوا اور تب سے میں جیسے میں نے کہا کہ انسٹیٹیوٹ آف سینٹر فار ملٹی لیول گورننس جو دلی میں ایک انسٹیٹیوشن ہے ان کے ساتھ میری ایفیلیشن ہے اس وقت. جی گل محمد صاحب، میں آپ کو آپ کے کالج کے دنوں میں لے جاتا ہوں جب آپ کو ہائر ایجوکیشن کے لیے سبجیکٹ کا انتخاب کرنا تھا. یوں تو عام مزاج یا روش کہہ لیں بہت الگ الگ سبجیکٹس کی ہوتی ہے اور بہت چند ہی مخصوص سٹریمز کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں ہمارا فیوچر جو ہے سیکیور ہوگا. لیکن آپ نے ایک ایسے سبجیکٹ کا انتخاب کیا جو بظاہر بہت سارے لوگوں کو خشک نظر آتا ہے اور جو بظاہر شاید ان کو لگے کہ اس میں شاید آگے اپرچونٹیز نہیں ہے. تو یہ انتخاب کس چیز سے انسپائرڈ تھا؟ یہ کیسے کیا آپ نے؟ جی عمار صاحب، دراصل اس وقت ایک کانٹیکسٹ کی بات ہوتی ہے کہ ہر ایک کانٹیکسٹ میں ہر ایک سچویشن میں اور ٹائمز، جی بلکہ ہم یہ کہتے ہیں اس میں بھی جب ہم گاندھین تھاٹ کو آج اینالائز کریں گے کہ ایوری تھنکر از پروڈکٹ آف ہز سرکمسٹانسز. ہر ایک جو ہوتا ہے وہ اپنے حالات جو اس وقت ہوں گے اور حالات جو ہوتے ہیں وہ بہت سارے قسم کے ہوتے ہیں. وہی دراصل آپ کو ڈٹرمائننگ فیکٹرز جو ہوتے ہیں صحیح بات جس کے بیسس پر آپ کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں. میں تو تھا ایکچولی میڈیکل اسٹوڈنٹ، اچھا، لیکن میڈیکل کے ساتھ میرا زیادہ انٹرسٹ تھا نہیں. شغف تھا. ہاں، پھر جب کالج میں تھا تو کالج میں نے گھر والوں سے پوچھے بغیر میں نے سبجیکٹس چینج کیے اور پھر پولیٹیکل سائنس کے ساتھ شاید اس لیے کیونکہ گاؤں میں جب آپ رہتے ہیں گاؤں میں پالیٹکس جو ہوتی ہے یہ کافی نزدیک ہوتی ہے آپ کو. یہ ہر گلی ہر نکڑ، بلکہ آج کل بھی جب بہت سارے لوگ ایکسپلینیشن دیتے ہیں کہ اربن ایریاز میں ٹرن آؤٹ کیوں کم ہے، رورل ایریاز میں کیوں زیادہ ہے، کیونکہ پالیٹکس جو ہے ایسنشلی یہ زیادہ گاؤں میں ہوتی اس لیے ہوتی ہے کہ دیر آر ریزنز فار دیٹ. چونکہ یہ پروگرام اس کا فوکس کچھ ڈفرینٹ ہے، میں اس میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بلکہ میرا ایک پلان یہ بھی تھا کہ میں پولیٹیکل سائنس کے بعد لا کروں. ایسا ہوا نہیں. دراصل اللہ تعالیٰ کا بھی یہی تھا کہ مجھے ہائر ایجوکیشن میں ہی جانا تھا اور جو ہوا وہ ٹھیک ہی ہوا. تو ہاں، تو آج تک یہ اور اس سبجیکٹ میں چونکہ میں یہ ضرور یہ کہوں گا کہ اسٹوڈنٹ کو ہمیشہ ایک تو یہ ہے کہ ہر ایک سبجیکٹ جو ہے امپورٹنٹ ہوتا ہے، ہر ایک ڈومین جو ہوتا ہے چاہے میڈیکل ہے جو بھی ایوری جاب. بلکہ گاندھی جی کو آج ہم جب ڈسکس کریں گے گاندھی جی کا ایک کانسیپٹ تھا ڈگنیٹی آف لیبر. واہ واہ کیا بات. اور ڈگنیٹی آف لیبر یہ تھا کہ بھائی جہاں ایک سویپر ہے، سویپر کی جاب جتنی امپورٹنٹ ہوتی ہے اتنی جاب کسی اور آفیسر کی بھی امپورٹنٹ. جو سینیٹیشن ورکر جو ہوگا وہ آپ کے گھر میں نہیں آئے گا، روڈ پر نہیں آئے گا تو نیچرلی پورا میس ہو جائے گا. سو ڈگنیٹی آف لیبر جو تھا وہ ڈگنیٹی آف لیبر اس نے لنک کیا، گاندھی جی نے لنک کیا ود امپلائمنٹ. اور آج کل بھی جو ہم ایک میسو سکیل پر ان امپلائمنٹ فیس کر رہے ہیں اور یہ صرف ہندوستان میں نہیں، کشمیر میں نہیں، پورے دنیا میں. اور یہ صرف ایجوکیٹڈ لوگوں کی ان امپلائمنٹ نہیں ہے، یہ ان ایجوکیٹڈ لوگوں کی بھی ہے. بلکہ کووڈ کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو نریگا کے پروگرامز تھے، ایک وقت ہم کچھ لوگ یہ بھی سوچتے کہ شاید ہم ایک بہت غلط پروگرام چل رہا ہے ہندوستان میں، اب ہندوستان کافی ترقی کر گیا. لیکن کووڈ کے بعد جب ہم نے کافی مائیگریشن دیکھی مزدوروں کی، جب وہ واپس گھر چلے گئے، پھر اس کے بعد یہ نریگا مہاتما گاندھی نیشنل رورل پروگرام جو ہے اس کو بہت سارے اکانومسٹس اور سوشالوجسٹس نے یہ دیکھا کہ یہ بہت ہی اچھا پروگرام ہے جس سے کہ یہ مائیگرنٹس اور یہ لیبررز جو گھر واپس چلے گئے، جن کو لائیولیہڈ کے ایشوز تھے، سٹارویشن کے ایشوز تھے، وہ اسی پروگرام کی وجہ سے وہ بچ گئے. اچھا، مسئلہ یہ ہے کہ یہ ڈگنیٹی آف لیبر جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. لیکن جو میں ایکچولی جو پوائنٹ میں ایکچولی فلیش آؤٹ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ چاہے آپ کسی بھی جاب میں جاؤ اس میں ہمیشہ ٹارگٹ آپ کا ہونا چاہیے ایکسلنس. If you are a doctor,
try for being an excellent doctor. If you are a professor, be an excellent professor. اور اسی طرح سے آپ ٹی وی آرٹسٹ ہیں, آپ میڈیا پرسنالٹی ہے, آپ پولیٹیکل لیڈر ہے, اور بدقسمتی سے یہ ہے کہ شاید وہ آپ ایک فیلڈ رہا ہے ہمارے پاس جس میں کوئی بھی جا سکتا ہے, اور جس کو کہیں جاب نہیں ملے گی اس کو پالیٹکس میں جاب ملتی ہے, جس سے بہت ساری پریشانیاں جو آج کل کنٹریز کی بھی ہے وہ اس وجہ سے بھی ہے. بلکہ گاندھی جی کا میں دوبارہ یہاں بھی کسی حد تک یہ بھی لنک کروں, وہ پالیٹکس کو اینڈ سمجھتے تھے, مینز نہیں. اچھا. اور پالیٹکس کا ان کا یہ کانسیپٹ تھا سروس اورینٹڈ, اٹس اے سروس اورینٹڈ ایکٹیویٹی. اٹ از ناٹ اے ایکٹیویٹی فار امیسنگ ویلتھ. اٹ از ناٹ این ایکٹیویٹی جس میں آپ پاور انٹاکسیکیشن ہو جائے بس اختیار کہ صاحب آپ کے پاس اقتدار ہے, پاور ہے. بلکہ انہوں نے کانگریس کو 47 کے بعد جب آزادی ہوئی یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ بھئی ہم انڈین نیشنل کانگریس کو ڈیزالو کریں, کیونکہ ان کا ایک کانسیپٹ تھا پارٹی لیس ڈیموکریسی کا, جو پھر جے پرکاش نارائن نے بھی اپنے دور میں آگے لیا. ان کو لگتا تھا کہ شاید اگر ہم پاور کی طرف آ جائیں تو پاور سے گریڈ بھی ڈیولپ ہو جائے گی, کرپشن بھی ڈیولپ ہوگا, اور جو ہم نے بہت دیر تک ایک سٹرگل کی تھی انگریزوں کے خلاف, وہ سٹرگل یہ نہیں تھی کہ صرف ٹرانسفر آف پاور ہوگا, آزادی ہوگی, بلکہ یہ ہوگا کہ جو کولونیل ڈومینیشن کے انڈر لوگ رہے ہیں ان کو ایک سروس ملے, ان کو تحریک ملے گی. کیونکہ ایک بڑا ٹرانزیشن ہوا تھا 47 جو تھا, کہنے میں تو بڑا آسان لگتا ہے کہ صاحب آزادی آزادی آزادی, لیکن دراصل ایک انہیرنٹ میسج اس میں یہ تھی کہ جو لوگ کل تک سبجیکٹس تھے, یا میں سلیوز نہیں کہوں گا, سبجیکٹس, وہ آئین بننے کے بعد, آزادی کے بعد دے بیکیم سٹیزنز. بالکل. سبجیکٹ ٹو سٹیزن جو ہے ایک بہت بڑا ٹرانزیشن ہے, ایک بہت بڑی چینج ہے. کیا بات. اور گاندھی جی کا یہ تھا کہ بھئی یہ چینج جو ہے یہ لگنی بھی چاہیے. بالکل. ونس مز لکن باسن کی چینج آئے, تبدیلی آئے. آج مطلب تقریباً 77 ایئرس آزادی کے بعد آپ کسی بھی جگہ ٹی وی والے ہی جاتے ہیں, ووٹنگ کے دن کسی کے لوگوں سے پوچھتے ہیں, کچھ لوگ تو ایسے مسائل بولتے ہیں کہ جو ہمیں لگتا تھا کہ شاید ہم نے بہت پہلے حل کر دی, لیکن سننے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ ابھی بھی وہ مسائل ہیں. بلکہ حالات ایسے ہوئی کہ ڈیولپمنٹل ماڈل جو ہے وہ ڈیولپمنٹل ماڈل اس طرح چلا کہ ایک بار میڈم اندرا گاندھی سے پوچھا گیا جب وہ پرائم منسٹر تھی, ایک فارن ٹور پر کسی جرنلسٹ سے ان سے پوچھا کہ میڈم ہندوستان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے, کس قسم کی کنٹری ہے؟ تو میڈم نے کہا کہ انڈیا از اے کنٹری وچ لیوز سائملٹینیسلی ان سیورل سینچوریز. واہ واہ. آپ کو کچھ لوگ ملیں گے ایسے جو 18th سینچری میں رہتے ہیں, بالکل, کچھ 19th میں, کچھ 20th میں, کچھ 21st سینچری میں. اس وقت بھی آپ کو لگے گا کچھ لوگ ابھی بھی پانی, صاف پانی ڈھونڈتے ہیں, کچھ لوگ ابھی سڑک کنیکٹیوٹی, بیسک کنیکٹیوٹی ڈھونڈتے ہیں, اور کچھ لوگوں کا کہتے ہیں کہ صاحب براڈ بینڈ جو ہے, جو اس سروس جو ہے یہ ہمارے علاقے میں زیادہ اچھی نہیں ہے. کہیں بجلی, مطلب ہم نے 2-3 سال جب سے یہاں پر یہ سچویشن ڈیولپ ہوئی تو کہا کہ پہلی بار لوگوں نے بجلی, ہم نے کسی گاؤں کو بجلی دی. تو دوسری اسی اسٹیٹ میں کوالٹی آف پاور سپلائی ایشو ہے, ناٹ پاور سپلائی, کوالٹی آف پاور سپلائی. اس طرح سے مطلب ایک بہت ڈائیورس, آپ میں اس آپ کے پوائنٹ کو تھوڑا آئی وانٹ ٹو کنکلوڈ اٹ, وہ یہی ہے کہ آپ کسی بھی کام میں جاؤ, جو بھی ایکٹیویٹی ہے, ٹارگیٹ ہمیشہ ہونا چاہیے ایکسلنس. سر, چونکہ ان کا بہت زیادہ کنٹریبیوشن رہا ہے دیش کو آزادی دلانے میں, ان کے جو آئیڈیاز تھے, تھاٹس تھے, انہوں نے کافی حد تک شیپ اپ کر دیا انڈیپینڈنس کو حاصل کرنے میں. اب ہمیں بتائیے گا موجودہ دور میں جو ان کی آئیڈیالوجی تھی وہ کس طرح سے ریلیونس کرتی ہے؟ جی, یہ کوشچن جو ہے یہ ایگزام سے لے کے
कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेके इंटरव्यूज से लेके और जहाँ भी हम लोग गांधी जी पर बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो ये सवाल हमेशा, तो मैं आई एम पार्टली ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन जो है ये रेज किया, और इनिशियली मतलब शुरुआत ही इसी सवाल से हुई। गांधी जी को पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि हर दिन और हर सेंचुरी में, मुझे लगता है अपनी जगह, एटलीस्ट इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनकी जो फिलॉसफी थी, उनका जो पॉलिटिकल थॉट था, उनके आइडियाज जो थे, वो उनकी काफ़ी रेलेवेंस है। गांधी जी ने खुद एक बार ये कहा कि मेरे मरने के बाद मुझे काफ़ी पेन होगा इस बात से कि अगर लोग मेरी पॉलिटिकल फिलॉसफी को सैक्रोसेंट समझेंगे, डॉगमेटिक समझेंगे, ये कि कोई डिवाइनली कोई ऐसा है कि जो गांधी जी का, ही वॉज वेरी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट, कि ये इट शुड नॉट बिकम ए सॉर्ट ऑफ ए सेक्टेरियनिज्म, गांधीनिज्म। उन्होंने इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया। और हम लोगों का भी ये मानना है कि गांधी जी जो थे वो एक पॉलिटिकल थिंकर थे, उनके पास कुछ पॉलिटिकल आइडियाज थे, उनके पास एजुकेशन सिस्टम के बारे में आइडियाज थे जी, उनके पास जो आपका समाजी निज़ाम है, सोशल स्ट्रक्चर है, वो भी थे, उनका कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, कोई भी चीज लीजिए, मतलब कोई भी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, चाहे इंडिविजुअल लाइफ, फैमिली लाइफ, कम्युनिटी लाइफ, लाइफ ऑफ ए नेशन, या इंटरनेशनल लाइफ, बिल्कुल उसमें आप देखते हैं कि गांधी जी के जो आइडियाज है उनकी रेलेवेंस है। हाँ जरूर वो एक सिस्टमैटिक फिलॉसफर उस सेंस में नहीं थे। उनके पास कुछ आइडियाज थे, लेकिन ब्यूटी जो उनके आइडियाज की है जी, वो ब्यूटी ये है कि वो आइडियाज आसमान से नहीं आए, वो किसी वैक्यूम में डेवलप नहीं हुए, वो आइडियाज उन्होंने ऑन द ग्राउंड, बिल्कुल ग्राउंड रियलिटीज, जैसे आपने शुरुआत में कहा कि गांधी जी कहते थे कि बी द चेंज you wish to see, that you actually want to see around you, or be the agent of the change, right, that you want otherwise to see in the society. और गुल मोहम्मद साहब, एक और खूबसूरती ये है कि जैसे आपने कहा कि ये बहुत एक डाइवर्स कंट्री है, तो बहुत सारी आबादियां हैं इस मुल्क में, बहुत सारे तबकाजात हैं। गांधी जी की बात ने सबको यूनाइट किया। अब उस बात में वो क्या सहर था, वो उस बात में क्या जादू था, उसके बारे में भी ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी अखबारात की सुर्खियां हमें अपने नाज़रीन तक पहुंचानी और एक वक्फे के लिए रुकना है। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से गुल मोहम्मद साहब गांधी जी की आइडियोलॉजी को आज के कंटेम्प्रेरी इशूज़ से कनेक्ट कर रहे हैं और आज किस तरह की मुताबिकत, किस तरह की रिलेवेंस है उनकी आइडियोलॉजी की, तो बहुत दिलचस्प गुफ्तगू होने वाली है। आप बने रहिएगा हमारे साथ, लेकिन अभी रुकते हैं हम एक वक्फे के लिए। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट। आर्टिमिस हॉस्टल गुड़गांव के मशहूर नी, शोल्डर और हिप रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर रामकिनकर झा, डॉक्टर यूनिस और डॉक्टर इरफान महीने के हर दूसरी इतवार को अलहबीब पॉली क्लिनिक नियर रेलवे स्टेशन बारामूला में ऑर्थोपेडिक बीमारों का इलाज करेंगे। फॉर अपॉइंटमेंट डायल 9797 061844। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बना। एक बार फिर से खैर मकदम करते हैं आप सभी का प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK में। नाज़रीन, आज हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं फॉर्मर HOD डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस कश्मीर यूनिवर्सिटी गुल मोहम्मद वानी साहब। इनसे और भी बातें करेंगे आज के मौजू के हवाले से, लेकिन फिलहाल आप तक पहुंचाते हैं अखबारात की सुर्खियां। सबसे पहले पढ़ते हैं अंग्रेजी रोजनामे से खबर। जम्मू एंड कश्मीर असेंबली पोल्स 68.72% टर्न आउट इन फेज 3। जी
ایک انگریزی روزنامہ ناظرین محترم میرے پاس اور اس میں خبر شائع ہوئی ہے اسمبلی پولز 2024 will be written in golden letters in J&K's election history لیفٹیننٹ گورنر. جی اگلی سرخی اردو روزنامے سے مشرقی لداخ میں ایل او سی پر صورتحال مستحکم لیکن نارمل نہیں آرمی چیف. جی اردو روزنامہ میرے پاس اور اس میں ایک میراتھن ریس کے حوالے سے خبر شائع ہوئی ہے. وادی کشمیر میں میراتھن کے لیے انتظامات سے متعلق اعلیٰ سطحی میٹنگ منعقد. تاریخی لمحے کے لیے طبی حفاظتی اور دیگر اقدامات کا ڈویژنل کمشنر نے جائزہ لیا. جی میرے پاس ہے اردو روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. الیکشن کمیشن نے تیسرے مرحلے میں 240 خصوصی پولنگ اسٹیشن قائم کیے تھے. جی کھیل شائقین کے لیے ایک اردو روزنامے میں یہ خبر شائع ہوئی ہے. جونیئر ورلڈ چیمپئن شپ پارتھ مانے نے ڈبل گولڈ میڈل جیتا. میرے پاس ہے آخری اردو روزنامہ، اس پہ یہ خبر شائع ہوئی ہے. شہر سری نگر کے مختلف علاقوں میں پینے کے صاف پانی کی سپلائی بند رہے گی. لوگوں کو چاہیے کہ وہ مقررہ تاریخ سے قبل ہی پانی کا ذخیرہ رکھے. محکمہ پی ایچ ای. جی آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں اس سے بالکل پانی کی قلت ہے. جی اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں بھی اگر ہم گاندھین تھاٹ اور ان کی فلاسفی کو دیکھیں کہ آپ کس طرح سے اپنے نیچرل ریسورسز کا استعمال کریں گے. یہ نہیں ہے کہ یتھ کٲشِر پٲٹھۍ چھِ أسۍ وَنان وَزلہِ کَنہِ کَڑُن ژوٚپا میٲنۍ زَڈ درٛایَس مگر وی ہیو ٹو کیٖپ اٹ فار آر فیوچر جنریشنز. ییٚلہِ نہٕ تِمن آسہِ چٮ۪نہٕ آبٕچ فراہمی کِہیٖنۍ تِم کیٛاہ وَنن پَتہٕ پنٛنٮ۪ن اَسلافن مُتعلق. خٲر أسۍ ٲسۍ ریلیونسس پٮ۪ٹھ کَتھ کران کہ تِہُنٛد تھاٹ کوٗتاہ ریلیونٹ چھُ آز تہِ. مگر میون سوال چھُ کہ اکھ گٔے کَتھ وَنٕنۍ، تۄہہِ تہِ آسہِ کینٛہہ آیڈیالجی، تۄہہِ تہِ چھِ آسان کینٛہہ اوپیٖنین، مےٚ تہِ چھُ آز پَنُن کینٛہہ تھاٹ، مےٚ تہِ چھِ پَنٕنۍ کینٛہہ آیڈیالجی. مگر یہِ کَتھ پَتہٕ لُکھ اَتھ بارٕ پیمانس پٮ۪ٹھ تسلیٖم کَرٕنۍ، مطلب یُس گاندھی جیَن کَتھ ؤنۍ تِمن سرکمسٹانسز منٛز شاید واریاہو لُکو کوٚر تِمن اپوز. یہِ کیٛاہ وَنان نان وایلنس، اَسے یوٗت ظُلم، اَسے ییٖژ بربریت چھِ وٕنکٮ۪ن اَسہِ پٮ۪ٹھ، نان وایلنس سۭتۍ کیٛاہ اَندِ. مگر تِمو أنٛزرو اکھ ؤنۍ تِمو سۄ کَتھ، پتہٕ پریکٹیکلی کوٚرُکھ تَتھ خٲطرٕ جدوجہد، بہت سنگرش کیا انہوں نے اپنے جیون میں، لیکن بالآخر انہوں نے اپنی بات کو منوایا اور یہ واضح کر دیا کہ میں صحیح تھا. تو ان کی اس فلاسفی میں، ان کی اس بات میں کیا اپیل تھی جس نے اتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کو متحد کیا؟ جی ہمارا سب سے امپورٹنٹ میں کہوں گا کہ جو فورس یا اسٹرنگتھ ان کی پرسنالٹی میں یا ان کے تھاٹ آئیڈیالوجی میں وہ یہ تھا کہ دیر واز نو گیپ بٹوین تھیوری اینڈ پریکٹس. بالکل. اور جو ان کا پریسیپٹ تھا، جو ان کا تھاٹ تھا، انہوں نے وہ اپنی زندگی میں اور جو کولونیل اینٹی کولونیل موومنٹ تھی اس میں ان کو پریکٹس کیا. اسی لیے ہم بہت سارے لوگ جو ہے وہ گاندھی جی کو اس سینس میں ایک پریکٹیشنر بھی لیتے ہیں. جی کیونکہ پولیٹیکل تھاٹ میں، پولیٹیکل فلاسفی میں بہت سارے ایسے بھی فلاسفرس ہوتے ہیں، ایسے تھنکرس ہوتے ہیں جو تھاٹ دیتے ہیں، ان کے پاس کچھ آئیڈیاز ہے لیکن وہ پریکٹیکلی فیزیبل نہیں. وہ شاید وہ گاندھی جی کے بارے میں نہیں تھا، وہ زمین سے جڑے ہوئے تھے. مطلب دو چیزوں کا یہاں میں ذکر کروں گا کہ لوکمانیہ تلک بھی بڑے لیڈر تھے اور فریڈم موومنٹ میں تھے، انڈیا ہندوستان کی فریڈم موومنٹ میں. انہوں نے کہا کہ سوراج از مائی برتھ رائٹ، وی شیل ہیو اٹ. یہ ان کا ایک سلوگن تھا، نعرہ تھا. انہوں نے سلوگن دیا تو دیا. لیکن ایک آدمی جس نے کلونیل سٹیٹ کا خوف جو ہے لوگوں کے ذہن سے نکالا وہ گاندھی جی تھا. کیا بات. اور اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں آف آل دی پیپل. کیونکہ جب یہ ساؤتھ افریقہ سے واپس آ گئے، پہلے تو ان کا، چونکہ میں نے کہا کہ ان کا ایک کافی تجربہ تھا، ساؤتھ افریقہ ایکسپیرینس بھی ان کو کافی حد تعلیم حاصل کی. بلکہ 2002 میں گاندھی پر ایک بڑا ہسٹورین ہے، آج کل بھی وہ لکھتا ہے گاندھی پر، رام گوہا. اور میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میں نے ایک بار ان کو پہلی بار کشمیر یونیورسٹی میں بلایا تھا. ہاں، بلکہ وہ گاندھین پر مانا جاتا ہے اتھارٹی.
राम गुहा ने 2002 में वो साउथ अफ्रीका गए तो उन्होंने कहा कि मुझे केप टाउन में साउथ अफ्रीका में किसी ने कहा कि साहब आप लोगों ने हमें एक वकील दिया, लॉयर, हमने आपको महात्मा दिया। क्या बात, वाह। यानी कि वकील जो था गांधी वो महात्मा बन गया साउथ अफ्रीका में ही, क्योंकि जो वहाँ की सिचुएशन थी, रैशल अपार्थाइड था। और फिर ट्रेन्स में, खाने पीने में, बहुत सारे चीजों में एक प्रैक्टिशनर था उस सेंस में, उसको एक प्रैक्टिकल थी। यहाँ जो हिंदुस्तान की फ्रीडम मूवमेंट थी, मैं कहूँगा कि ये एक डिबेटिंग क्लब था बहुत देर तक। इसमें मुख्तलिफ राय वगैरह। मैं नेगेटिवली ये नहीं कहता हूँ, पॉजिटिवली कहता हूँ, क्योंकि लोग कुछ थे जो जिनका एक तरीका ये था कि भाई अंग्रेजों के साथ एक कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हम फाइट करने का है, पार्लियामेंट्री मेथड्स यूज करेंगे। गांधी जी ने कुछ वायलेंट तरीके भी कुछ अपनाए। हाँ, और कुछ टेररिज्म का भी एक ग्रुप था जो उसमें भी बिलीव करते थे, डिफरेंट शेड्स थे। लेकिन गांधी जी का अप्रोच जो था वो यूनिक था इसलिए क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिसने आम हिंदुस्तानी जो गरीब था, जो बिल्कुल कॉलोनाइज्ड था, सब्जेक्ट था, स्लेव था, उसके साथ अपने आप को आइडेंटिफाई किया। और जो धोती का इस्तेमाल, नंगे पैर चलना, और इट वाज एक्चुअली नॉट ओनली सिंबॉलिक, इट वाज आल्सो सिंबॉलिक ऑफ समथिंग, कि मैं आम लोगों के साथ वो एक्चुअली कनेक्ट कर रहा था अपने आप को। और वो पूरे हिंदुस्तान में घूमा, लोगों को मिला। इसीलिए मैं कहता हूं कि गांधी जी की जो थिंकिंग थी, उसके जो आइडियाज थे, वो हमेशा रेलेवेंट रहेंगे, क्योंकि लोगों के मसाइल जो होते हैं उनमें चेंज आ सकती है। कुछ मसाइल ऐसे होते हैं जो कभी हाल ही नहीं होते, यूनिवर्सल भी होते, या अगर हाल होंगे तो किसी और उसमें से कोई और मसला निकल जाता है। 30-50 साल पहले हमें एनवायरनमेंट का था, एक कॉन्सेप्ट था, रिसोर्सेज का था, वाटर रिसोर्सेज ये, लेकिन क्लाइमेटिक फैक्टर्स और क्लाइमेटिक चेंज का इतना हम लोगों को ये पता नहीं था कि ये इस हद तक शदीद रुख इख्तियार कर ली। इसीलिए 2007 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन, जून 2007 में एक रेजोल्यूशन पास किया कि हम गांधी जी को जो 2 अक्टूबर है, इसको सेलिब्रेट करेंगे इंटरनेशनली एज द डे ऑफ नॉन वायलेंस। और अगर आप पूरा वो रेजोल्यूशन देखेंगे जो यूएन जनरल असेंबली में, नॉन वायलेंस की आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डेफिनेशन मिलेगी। क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को भी ये बताता था कि आम लोगों के जहन में भी नॉन वायलेंस का कॉन्सेप्ट, जब हम वायलेंस और नॉन वायलेंस डिस्कस करते हैं तो इमीडिएटली फिजिकल वायलेंस आ जाती है कि साहब शायद आपके जहन में फिजिकल वायलेंस है कि ए ने बी को अटैक किया जी। फिर वक्त के साथ साथ ऐसा होता है कि गांधीयन थॉट जो है, गांधीयन थिंकिंग जो है, इसका एक एक्सप्लेनेशन हुआ कि इट शुड नॉट बी लिमिटेड टू दिस थिंग ओनली, फिजिकल, जिसको हम कहते हैं कि डायरेक्ट वायलेंस, बल्कि वायलेंस जो होती है ये इनडायरेक्ट भी होती है। अच्छा, हाँ। और इनडायरेक्ट वायलेंस क्या होती है? इनडायरेक्ट वायलेंस होती है जिसको हम आजकल बहुत सारे लोग जो पीस प्रोसेसेस, पीस स्टडीज, वायलेंस, इस पर, ये तो एक बड़ा सब्जेक्ट है। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के बहुत सारे 9/11 के बाद बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सेंटर्स बन गए 9/11 के बाद। उसमें हमारे यहाँ हिंदुस्तान में मुझे याद है, मैं वहाँ गया हूँ, जामे मिलिया में नेल्सन मंडेला सेंटर है। अच्छा, इसी तरह अमेरिका में बहुत जगह, तो वहाँ गांधी इज बीइंग टॉट, इट इज पार्ट ऑफ द करिकुलम। बिल्कुल, कि गांधी के जो आइडियाज हैं विद रिगार्ड टू वायलेंस, नॉन वायलेंस, ट्रूथ, एटसेट्रा एटसेट्रा, तो मतलब इससे भी हम लोगों को पता चलेगा कि किस हद तक। अच्छा, मैं एक्चुअली डायरेक्ट वायलेंस और इनडायरेक्ट वायलेंस उन्होंने ये माना कि पॉवर्टी है, इनडायरेक्ट वायलेंस कहिए या स्ट्रक्चरल वायलेंस। क्या बात, पॉवर्टी भी वायलेंस है, एक्सप्लॉइटेशन है, इस्तेसाल है, बिल्कुल, इनइक्वालिटीज है, और आजकल जिसको हम कहते हैं न्यू लिबरल टाइम्स, कैपिटलिज्म, मतलब वो ही, ये प्रोग्रेसिव कैपिटलिज्म नहीं है, बड़ा
कोएरिसिव कैपिटलिज्म है, तो इसमें इनइक्वालिटी ज्यादा ही बढ़ गई। जी, इंटॉलरेंस है और पूरी दुनिया में इंटॉलरेंस है। ये गांधी जी को बड़ा जबरदस्त बेसिक था उसकी फिलॉसफी में कि जब तक इंटॉलरेंस रहेगी, और बल्कि उन्होंने एक बार अपनी राइटिंग्स में, हिंद स्वराज में, बाकी की जो उनकी काफी राइटिंग्स भी थी, वो अखबार भी निकालते थे, उनमें इसकी एक काफी एक्सप्लेनेशन दी थी कि साहब मैं अपने पर्सपेक्टिव से जब मैं यहां से सोचता हूं इस वेंटेज पॉइंट से, तो मुझे लगता है कि मैं ही सच हूं, लेकिन जब आप अपनी पोजीशन से देखते हैं आप कहते हैं कि साहब यही सच है। जी, अगर हम इसी पर चलें कि आप इसको सच माने, आप उसको सच माने, कोई मीटिंग प्लेस नहीं होगा तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। क्या बात। अगर हम ये मान ले कि यू आर राइट फ्रॉम योर ओन वे, आई एम राइट फ्रॉम माई ओन वे, और फिर दो के दरमियान जो गैप रही, आपके सोचने में, मेरे सोचने में, आपका जो ट्रूथ या आपका जो पर्सपेक्टिव है, मेरा पर्सपेक्टिव है, इसमें अगर किसी जगह डिफरेंसेस रही, गैप रही, उसके लिए गांधी जी ने एडवोकेट किया डायलॉग, डिस्कोर्स। बिल्कुल, डायलॉग, ही वॉज ए वेरी स्ट्रॉन्ग वोटरी ऑफ डायलॉग, कन्वर्सेशन। और डायलॉग मैं स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ, आपको भी यहाँ प्रोग्राम देखने वाले उनको भी बताऊं, डायलॉग और डिबेट में हम लोगों को फर्क करना पड़ेगा। एक तो डिबेट होता है वो हमारे टीवी रूम्स में भी, मैं भी बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स में कि साहब मैं ही करेक्ट हूं, आप अपनी बात मनवाने पे तुले होते हैं, जो मैं, मेरी पार्टी कहती है वही सब कुछ ठीक है, जो मेरे लोग कहेंगे, मेरे फॉलोअर्स एटसेट्रा। दूसरा होता है कि साहब डायलॉग है, डायलॉग में वही एग्री टू डिसएग्री, राइट, इख्तिलाफात अपनी जगह। हाँ, डिबेट में एक्चुअली यू स्कोर पॉइंट्स, डायलॉग में यू डोंट स्कोर पॉइंट्स। इसी नोट पे मैं आपको रोकना चाहूंगा, बहुत ही अहम नुक्ता आपने यहाँ पे उबारा। आज की सोसाइटी में हम देखें या आज हम दुनिया भर में देखें, आप देख ही रहे हैं कि क्या हो रहा है, किस तरह से तशद्दुद के बादल मंडरा रहे हैं और जिससे इंसानियत का जामा जो है वो लबरेज हो रहा है, और किस तरह से आप देखते हैं कि हालात किस तरह के उभर के आए। इख्तिलाफात को हम किस तरह से रिजॉल्व करें, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, इस चीज़ में हम बहुत अभी पीछे हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि अगर आपने मेरी बात से इख्तिलाफ कर दिया तो हम दो दुश्मन हैं। मैं अपनी बात आपको मनवाने पे तुला हुआ हूँ, आप मुझे अपनी बात पे मनवाने पे तुले हुए हैं, लेकिन वो एग्री टू डिसएग्री वाला वो जो मिजाज है वो अभी हमें डेवलप नहीं हुआ। तो उसमें किस तरह से हम गांधीयन थॉट का इस्तेमाल करके उसको बरोए कार ला सकते हैं, ज़रूर बात करेंगे। एक आखिरी वक्फा है अब हमारे प्रोग्राम में। नाज़िम मोहतरम, इस दिलचस्प गुफ्तगू में वक्फा लाना मुझे पसंद नहीं आ रहा, लेकिन हम कुछ जिम्मेदारियां हम पर होती हैं जिनका हमें मान रखना होता है। एक वक्फे के लिए रुकेंगे, उसके बाद सिलसिले कलाम जारी रहेगा। कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप अपना मनपसंद प्रोग्राम गुड मॉर्निंग J&K। सर, कॉलोनियल एरा की अगर बात की जाए, तब का जो एजुकेशन सिस्टम था उसमें ज़्यादातर तरजीह दी जाती थी रीडिंग या राइटिंग पे, ना कि ऑरल नॉलेज पे। तो हमारे जो महात्मा गांधी जी थे, उनका बेसिकली क्या एम था कि एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए? जी, ये भी आपने बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रेज किया, जो उनका कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन था। हाँ, लेकिन इससे पहले कि मैं उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा एक्सपैंड करूं, ये भी बताना बड़ा ज़रूरी है कि वो अंग्रेजी तालीम के अगेंस्ट नहीं थे, वो उसका बेनिफिशियरी था। जी जी। और वो इस चीज़ का भी मतलब उनका ये नहीं था कि वो एक नैरो थिंकिंग, खुद वो पढ़ने के लिए बाहर गए थे, विलायत गए थे, फिर ट्रैवल भी किया था, काफ़ी ट्रैवल भी किया, पढ़ा भी, इंग्लैंड भी गए, ये सब कुछ। लिहाजा ये कहना कि गांधी जी का शायद एजुकेशन के बारे में, क्योंकि मुझे ये बड़ा केयरफुली कहना पड़ता है
کہ گاندھی جی کو ایجوکیشن کے بارے میں ڈیفینیٹلی جس کو آپ کہتے ہیں کہ برٹش سسٹم آف ایجوکیشن یا میکالز منٹس ٹیکنیکل لینگویج میں، ٹھیک ہے کہ انگریزوں کا اس وقت ایک لمیٹڈ آبجیکٹو یہ بھی تھا کہ ان کو یہاں ایڈمنسٹریشن چلانی تھی، تو ایڈمنسٹریشن چلانے کے لیے 1 لاکھ آفیسرز کی ضرورت تھی، انگریزی تعلیم کی تھی۔ پھر اس کے بعد یہ بھی تھا کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہم وی وانٹ انڈینز ہو آر انڈینز ان بلڈ اینڈ کلر اونلی بٹ ان ٹیسٹ اینڈ ٹیمپرامنٹ دے شوڈ بی برٹش۔ اس میں وہ کامیاب ہو گئی، لیکن ہم بھی اس میں بینیفیشریز ہیں۔ میں کبھی بھی اس چیز کا، مجھے بہت سارے اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے ٹیچرز کے ساتھ، یا آج کل بھی ایک بڑی سٹریم ہے تھنکرز کی جو اس چیز کو ایک کے ساتھ انگریزی انگریزی انگریزی، لیکن نہیں، انگریزی ایجوکیشن کا ہمارا ایک کنیکٹ ہے، انٹرنیشنل کنیکٹ۔ جو بھی انگریزی تعلیم میں، انگریزی میں جو لٹریچر ہے، سائنس ہے، سب کچھ نہیں، آج بھی جو پڑھاتے ہیں وہ انگریزی میں ہی ہے، لینگویج تو اس پر کوئی دو رائے ہے نہیں۔ اور گاندھی جی نے بھی کبھی وہ ایڈوکیٹ نہیں کیا۔ البتہ گاندھی جی کا ایک تھا کہ بیسک سسٹم آف ایجوکیشن ان کی ایک سکیم تھی، جس میں انہوں نے دیکھا کہ بچوں کو سکول میں کرافٹس اور سکلز بھی ہونی چاہیے۔ جی، صرف یہ رٹا۔ ہاں، اور آج کل جب 2020 سے، اور میں نے بھی بہت ساری یونیورسٹیز میں یہ ایسے ورکشاپس اور سیمینارز اٹینڈ کیے نئی تعلیمی پالیسی پر، اس پر بہت سارا کافی چرچا ہے کہ صاحب سکل اورینٹڈ ہے، اس میں کچھ چیزیں نئی ہے، لیکن گاندھی جی نے اس وقت، اور مجھے یاد ہے اپنے سکول ٹائم میں بھی ہمیں تھوڑا تھوڑا گورنمنٹ سکول اس وقت کافی اچھے یہاں چل رہے تھے، تو وہاں بھی یہ کرافٹس، بیسک کرافٹس کی ٹریننگ بچوں کو دی جاتی تھی۔ پھر انہوں نے بیسک ایجوکیشن کو ایکسپینڈ کیا انٹو نئی تعلیم، اور وہ نئی تعلیم جو ہے اگر ہم اس کا ایک ایکس رے کریں گے، وہ تقریباً جو نئی ایجوکیشن پالیسی ایکسیپٹ ان سم ایریاز، وہ وہی ہے کہ جس میں ایمفیسس ہے، سٹریس ہے آن ہولسٹک ایجوکیشن۔ اور وہ ہولسٹک ایجوکیشن جو تھی، شاید گاندھی جی کو یہ تھا کہ وہ لمیٹڈ پرسپیکٹو سے کسی پرابلم پر انہوں نے کبھی دیکھا نہیں، چاہے وہ اکنامک پرابلم تھی، پولیٹیکل پرابلم تھی۔ انہوں نے کہا کہ بھئی ڈیموکریسی کی پرابلم، جو ڈیموکریسی کا ایشو جو ہندوستان میں، اس کو ہم کیسے ڈسکس کریں گے اور ڈیورس الگ کریں گے اکنامک سٹرکچر سے، اس کو ہم کیسے الگ کریں گے فرام سوشل سٹرکچر، جابس کو ہم، لائیولیہوڈ ایشوز جو ہے، مطلب ایک کمپریہنسو ہولسٹک ان کی ایک انڈرسٹینڈنگ تھی۔ اس لیے انہوں نے یہ چاہا کہ یہاں کی ایجوکیشن جو تھی، جو اس وقت جس کا جو ان کا کانسیپٹ تھا، آج کل جو ہے، مطلب گاندھی جی کا یہ بھی ماننا تھا کہ نئی تعلیم میں اور بیسک ایجوکیشن میں دیٹ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کین بی رانگ بٹ بینگ رانگ از پارٹ آف ایجوکیشن۔ واہ واہ، کیا بات! کوئی ڈاگمیٹزم ہے نہیں، یہ تھنکنگ اور تھاٹ پروسیس ہم لوگوں میں بھی رہی کہ ہم امیڈیٹلی بچوں کو کہتے ہیں کہ آپ نے غلط کی، ڈانٹتے ہیں، آپ نے یہ کیا۔ اس سے پاور آف انوویشن اور پاور آف ایکسپیریمنٹ، کریٹیکل تھنکنگ رادر، اور پاور آف کریٹیوٹی جو ہے وہ ڈیفیٹ ہو جاتا ہے۔ صحیح بات۔ مطلب اس میں ایک ٹائم چاہیے، گاندھی جی کا ایک جو کانسیپٹ ہے، اور پھر ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی پولیٹیکل لیڈر جو ہوتا ہے یا پولیٹیکل تھنکر، ان کی فلسفے میں نے کہا کہ آل پولیٹیکل تھنکرز آر پروڈکٹ آف دیئر سرکمسٹانسز۔ پھر یہ آپ جیسے لوگ، ہم جیسے لوگ جو ہے، پھر ڈاگمیٹک طریقے سے کسی کی پولیٹیکل تھنکنگ، پولیٹیکل تھاٹ کو آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے ہیں۔ یو ہیو ٹو بی سم واٹ انوویٹو اینڈ یو ہیو آلسو ٹو ریلیٹ اٹ ٹو دا سچویشن دیٹ یو ایکچولی فیس، دیٹ یو آر ان۔ بالکل صحیح۔ اور گل محمد صاحب، آپ کی گفتگو سے مجھے اپنے کالج کے دن یاد آ گئے۔ بہت کم ایسے پروفیسرز ہمارے کلاسز میں آیا کرتے تھے جن کی گفتگو کو آپ بالکل ایسے
سنتے تھے چپ چاپ اور انجوائے کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ یہ گفتگو کبھی ختم نہ ہو. آج ہمیں بھی لگ رہا ہے کہ آپ ہمیں کلاس دے رہے ہیں اور اب بہت کچھ ہمیں سیکھنے کو ملا. جن گوشوں سے اور جن پرسپیکٹیو سے, جس نقطۂ نظر سے آپ نے گاندھی جی کے تھاٹ کو کھولا, اس کی وضاحت کرنے کی کوشش کی اور اس کو پھر آج ان کنٹمپریری ایشوز کے ساتھ لنک کیا, بہت قابل سراہنا. اور آپ کے اسٹوڈنٹس مجھے لگتا ہے بہت خوش قسمت ہیں جنہوں نے باقاعدگی کے ساتھ آپ سے تعلیم حاصل کی ہے, تربیت حاصل کی ہے. اچھا, اب چونکہ ہم اپنے پروگرام کے آخری مراحل میں ہیں, ہم نے ایجوکیشن پہ بات کی, ہم نے ان کے تھاٹ پہ بات کی, فلسفی پہ بات کی, لیکن انہوں نے بہت, جیسا کہ آپ نے پہلے بھی کہا, کہ جو ہماری اس ملک میں پسماندگان ہیں, جو پسماندہ طبقے ہیں, ان کی اپلفٹمنٹ کے لیے انہوں نے بہت کام کیا. تو اس کا تھوڑا سا تذکرہ کریں. جی, اس کے بارے میں بھی گاندھی جی کا بڑا زبردست تھا, لیکن کچھ ڈفرینس آف اوپینین بھی ہو گیا. میں آپ کو یہ کہوں گا, زیادہ ٹائم بھی نہیں ہے, کہ ایک بار انہوں نے کہا کہ مجھے بہت خوشی ہوگی کہ آزاد ہندوستان کی فرسٹ پریزیڈنٹ اگر کوئی دلت لڑکی بن جائے. اچھا, لیکن ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر جو ایک بڑے ایک بلکہ جو ہریجن فریٹرنیٹی کو ریپرزینٹ بھی کرتے تھے, ان کے ساتھ ان کا ایک ایگریمنٹ ڈس ایگریمنٹ تھا اس بات پر کہ یہ کہنے سے نہیں ہوگا. مطلب میں اس لمبی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں جو امبیڈکر اور ڈاکٹر گاندھی جی کے درمیان ہے, لیکن گاندھی جی کا پرسنل لیونگ جو تھی وہ اس چیز کی ایک ایویڈنس ہے, زندہ مثال, کہ ناٹ اونلی دیٹ, اور پھر یہ اپریسڈ جو ہے, مارجنلائزڈ جو ہے, یا آج کل میری پولیٹیکل سائنس کی لینگویج میں وی کال دیم فریگمنٹس آف دا نیشن, فریگمنٹس آف دا نیشن. یہ فریگمنٹس آف ان کی تعداد بڑھ گئی. جی, بہت دیر تک عورتیں بھی اس ملک میں ڈیولپمنٹل پروسیس سے, الیکٹورل پروسیس سے باہر رہی. اس میں بھی کافی ٹائم لگا. پھر مائنارٹیز بھی ہے, اور مائنارٹیز کاسٹ مائنارٹیز ہے, ریلیجس مائنارٹیز ہے, لینگوسٹک مائنارٹیز ہے, باقی مائنارٹیز ایک ہی نہیں ہوتی ہے. تو ان سب کے لیے گاندھی جی کا یہی تھا, اور بلکہ وہ ولیج لیول پر بالکل پارٹی پالیٹکس کو, پولیٹیکل پارٹیز کو لانا نہیں چاہتے تھے. کہ اس کا بیسک یونٹ آف انالیسس جس پر اس نے کافی فوکس کیا, چونکہ انڈیا زیادہ ایگریرین ہی تھا ان کے ٹائم میں, ابھی بھی ہے. آج کل تو اسمارٹ سٹیز کی بات ہو رہی ہے, لیکن میں تھوڑا اس کو وہ تو سب کچھ ٹھیک ہے, لیکن گاندھینز یہ بھی کہتے ہیں کہ بھائی جب تک آپ اسمارٹ ولیجز نہیں بنیں گے تو مائیگریشن کیسے رکے گی. کیا بات, کیونکہ سٹیز پر بھی جو سٹیز کی پرابلمز ہیں وہ مائیگریشن کی وجہ سے. صحیح بات ہے, دباؤ جو پڑتا ہے سٹیز, آپ کے سیوک فیسلٹیز, آپ کا لینڈ پرائسز, آپ کے جو آپ کے واٹر سپلائی, ایک مخصوص پاپولیشن کو آپ کیٹر کر سکتے ہیں. جب چونکہ ہم نے 50-60 سال میں کبھی بھی یہ نہیں سوچا کہ ہم گاؤں میں جو ہے, آپ دیکھیں بہت سارے کنٹریز اس وقت جو ہے وہاں امیر لوگ جو ہے وہ گاؤں کی طرف ہی بھاگ جاتے ہیں. ایون ہم نے یہاں بھی دیکھا بہت سارے لوگ جو سکون چاہتے ہیں, بڑی وہ شہر کے شور شرابے سے دور جانا چاہتے ہیں, وہ گاؤں میں اپنی رہائش. گاندھی جی کا یہ تھا کہ ہی وانٹیڈ سیلف سفیشینٹ, سیلف ریلائنٹ ولیج, تو ٹھیک تھا ان کا کانسیپٹ, لیکن جینوئنلی ہی وانٹیڈ کہ اس میں, مطلب میں کل آپ کے پروگرام کی وجہ سے مجھے موقع ملا کہ آئیڈیل ولیج اس کا یہ تھا جہاں سپورٹس فیلڈز بھی ہوں گے. بالکل, کیا بات, جس میں کافی فروٹ ٹریز ہوں گے, جس میں کافی اچھی سینیٹیشن ہوگی. جی, تو ان سب پیرامیٹرز کو آپ لیجئے تو آپ کا ماڈل ولیج بن جائے گا یا ایک سمارٹ ولیج بن جائے گا, اور سمارٹ سٹی جو ہے یہ کانسیپٹ ڈسٹرب نہیں ہوگا. اچھا, دوسرا یہ جو آپ نے کہا کہ جو ان کا جو بیکورڈ سیکشن جو تھے 47 میں, وہ بھی ایک بڑی ایک بدقسمتی تھی کہ اگر وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جب ہندوستان کا آئین بن رہا تھا, وہ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ڈیبیٹس میں رہے نہیں. اور آج جب ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیفیشنسی کیا رہی ہے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں یا ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن بنانے میں, وہ ایک بڑی ڈیفیشنسی یہ تھی کہ گاندھی جی کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی میں آئے نہیں, چونکہ وہ ہندو مسلم فسادات جو اس وقت ہو رہے تھے کلکتہ میں, بہار میں, وہ وہاں تھے.
जी तो उनकी एब्सेंस जो थी जी उसका एक उल्टा असर ये पड़ा कि बहुत सारी जो गांधीयन फिलॉसफी के कंपोनेंट्स थे, अगर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होते वो शायद वो कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्सा बन जाते। क्या बात, क्या बात। तब भी अगर हम जो 4th पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, वहाँ कोटेज इंडस्ट्रीज, एनिमल हस्बेंड्री, पंचायत वगैरह ये सब चीजें गांधीयन कॉन्सेप्ट उनको जगह मिल गई। लेकिन जितनी जगह उनके, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो डेमोक्रेसी के बारे में गांधी का कॉन्सेप्ट बिल्कुल ये क्लियर था कि इट शुड नॉट बी मेजॉरिटी, इट शुड नॉट बी मेजॉरिटेरियनिज्म। ओके, इस पर एक और डिस्कशन हो सकती है, लेकिन आपके पास टाइम है। मोहम्मद साहब, मुझे खुशी इस बात की है कि हम बातें करते करते इस मकाम पे पहुंचे कि बहुत सारी बातें करने को है। जब बातें करने को होती हैं तभी और मदऊ किया जाता है लोगों को और डिस्कशंस होते हैं। लेकिन आज के प्रोग्राम में जो कुछ भी हम पहुंचा पाए, मुझे लगता है आज के दिन के साथ भी हमने इंसाफ किया और उस अजीम लीडर को खराज भी पेश किया, जिसमें आपने मुझे लगता है एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन पेश किया। आपकी तशरीफ आवरी ने, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मोहतरम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आज गांधी जयंती के हवाले से हमने मुफस्सल और मुदल्लल बातचीत की और ऐसे पहलू पे, ऐसे डायमेंशंस को हमने उजागर किया, उभारा, जिन पे ज़्यादातर बात अमूमन नहीं होती है। हमें उम्मीद है कि आपने इस गुफ्तगू को पसंद किया होगा। अभी मुझे और हुमैरा को आज का शुमारा कंक्लूड करने की इजाज़त दीजिए। आप अपना ख्याल रखिए, हमारी दीगर नशरियात का लुत्फ़ लीजिए, बिलखुसूस इस प्रोग्राम को प्यार और मोहब्बत से नवाजते रहिए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग जे एंड के।